बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूम टेलीविजन की जानिब से दानिश कदर प्रोग्राम के साथ प्रोफेसर एजाज फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आजकल जिस किस्म का माहौल चल रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग, इन तमाम चीजों के साथ साथ कुछ इलाकों में आपको तरक्याती काम होते बाकायदा नजर आ रहे हैं। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और ऐसा लग रहा है कि चंद महीनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इन तमाम बातों के लिए हम हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं मुजम्मिल कुरैशी साहब, जो सिंध असेंबली के मेंबर पार्लियामेंट हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं मुजम्मिल कुरैशी साहब। मुजम्मिल साहब, सबसे पहला तो सवाल यह है कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है और आजकल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है कि तमाम सियासी लीडरों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ज्यादातर उसको लीड कर रहे हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। बाकायदा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। और अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बात पूरी कौम को बावर कराई है कि बैरूनी खतरात हमारे लिए इतने बढ़ गए हैं कि पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। इस सिलसिले में आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन इसमें 20 जुलाई को कायद अल्ताफ हुसैन भाई ने ये एक स्टेटमेंट दिया, बल्कि पूरी राब्ता कमेटी को बिठा के एक लेक्चर दिया और उसमें पूरा तज्जिया जो है वो पेश किया गया कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया में मामला जो है वो खासतौर पर इस रीजन के अंदर जिस तेजी के साथ जो है वो मामला तब्दील होते जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट भी आया और उसके बाद फिर तमाम जिम्मेदारान जितने भी थे MKM के, उनके साथ एक मीटिंग करी, उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। और फिर ये फैसला किया गया कि क्योंकि जो मुल्की हालात इस वक्त दरपेश है, मुल्की अंदरूनी हालात भी है, बैरूनी हालात भी, जिस तरीके से आपके इल्म में भी आया होगा कि अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो जिस तरीके से समंदर में खड़ा हुआ है, बिल्कुल समंदर में खड़ा हुआ है, और किस तरीके से वो असले से लेस है और जदीद किस्म के जहाज जो हैं वो उसमें भी मौजूद हैं। ये सारे खतरात जो हैं वो हमारे सर पे मंडला रहे हैं और हम और हमारे सियासतदान जो हैं वो ना कि ये परवाह करें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, मुल्क के बाहर क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो रस्साकशी में सियासत की लगे हुए हैं कि इसको इक़्तिदार मिल जाए और ये यहाँ से हट जाए, इस इशू के ऊपर जो है हम यहाँ से प्रोविंशियल असेंबली के अंदर तब्दीली ले आएँ या इस एरिया के अंदर हम यहाँ से सीधे ले आएँ और आने वाली हुकूमत जो है वो उसकी होगी और निज़ाम सेटअप जो है वो उसका होगा, इस बंदे को हम लेके आए हैं। तमाम के लोग जो हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस काम में लगी हुई। लेकिन कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की दूर अंदेशी हमेशा से उन्होंने जब भी बात करी पॉजिटिव बात करी और लोगों को इस बात को समझना भी वाले से बात करी और दीगर भी बात करी। आज तमाम लोग उसको समझते हैं। यही कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने ये समझाया भी है, बताया भी है कि देखें जंग जो है वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पर जो है वो मुसल्लत की जा सकती है। और उत्ता कि उन्होंने तो अफगानिस्तान का नाम भी लिया कि अफगानिस्तान के जरिए जो है वो हमला करेंगे। अगर आप देखें चारों तरफ पाकिस्तान के एक तरफ जो है वो इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हमारे उनके ताल्लुकात जो है पाकिस्तान से किस तरह के हैं वो आपके सामने हमारे बलूचिस्तान का इशू है सबसे बड़ा। ये तो इंटरनल इशू है, तो आपको भी बैरूनी जितने मामला हैं हमारे इंडिया से हमारे ताल्लुकात सबके सामने है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात जो है वो जंगें होती रहती हैं और हमारे फौजी जो है वो उनसे लड़ते रहते हैं। ईरान का मामला भी आपके सामने और चाइना भी अब जो है वो उसका साफ वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट ये आ चुका है कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान को आलमी ताकतों की सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज है कि कोई जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा नहीं। इस वक्त हमें जो है वो जहती की ज़रूरत है और बलूचिस्तान का जैसे आपने जिक्र किया, तो इस पर कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने ये बात कही भी है अपने स्टेटमेंट के अंदर कि अगर हमें बलोच कौम की, बलोच रहनुमाओं की सख्त बातें भी तस्लीम करना पड़े तो वो भी तस्लीम करना, जैसे भाइयों की जाती हैं, जी बिल्कुल करनी पड़ेंगी। और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम एक खतरे वाले माहौल की तरफ खुदा न खास्ता हम ना चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए हमें गोल मेज कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने जिक्र किया और आप अभी देख भी रहे हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि MKM जो है वो हर दरवाजे पे जा रही है
ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ پاکستان کو بنایا ہے، تو الحمدللہ ہم پاکستان بچانے والوں میں جو ہے وہ ثابت ہوں گے. اور اسی وجہ سے کوئی چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو، جماعت اسلامی ہے. آج کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، فضل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں. تو اس طرح کے تمام لوگوں سے جو ہے ملاقات جو ہے وہ جن لوگوں سے مختلف ادوار میں سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں، جی بالکل، تو ان کے آفیسز میں جا کر ان کے ہیڈ سے ملاقاتیں کر کے، بالکل صحیح، اور یہ اچھی موو ہے ہر لحاظ سے. مگر تھوڑا سا اس میں لوگوں کا تھوڑا شک یہ جا رہا ہے کہ کہیں یہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی موو تو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بات نیتوں کی ہے کہ تمام لوگ کہنے میں تو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری نیت صاف ہے اور ہم وہاں جا کے کوئی بارگننگ نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے ہم جو ہے وہ الیکشن آپ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں یا یہ اس طرح کی کوئی بات کر لیں. ہم تو بات کر رہے ہیں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تمام گول میں کانفرنس بلائیں اور اس پہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے جو ہے وہ ہم بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیکار ہیں. الیکشن کی جو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ باتیں ہیں پہلے کی، کہ جس طریقے سے وہ توڑ جوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نگراں حکومت کس کی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا آنے والے حکومت میں جو ہے وہ کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ دعوے بھی کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم سویپ کر جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح کر جائیں گے، لیکن این کے ایم کی طرف سے کوئی ایسی چیز الحمدللہ ہے نہیں. اور بہت سی جگہوں پر این کے ایم وہاں بھی جاری ہے جہاں پر این کے ایم کا کام تو الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کو سیاسی طور پر اگر اس کو مس یوز کرنا چاہیں یا اس کو کہیں ڈائیورٹ کرنا چاہیں تو ہم کر لیں. مخالفین اپنا کام کرتے رہیں، لیکن تاریخ گواہ رہے گی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے تمام ساتھی جو ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہر دروازے پہ جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے. چاہے مخالفین جو ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھیں، ہمارے جو پالیسی ساز تھے، جس طریقے سے روس اور سوویت یونین اور امریکہ کی جو جنگ تھی، اس میں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں، جس زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی تو چائنا بھارت 2 بڑی طاقتیں تھیں، ان کا جھکاؤ بھی سوویت یونین کی طرف تھا. ایران کے جو شاہ صاحب صدر تھے ان کا جھکاؤ بھی جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف تھا. افغانستان کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف تھا. ایک واحد پاکستان تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس نے جو ہے وہ امریکہ کی حمایت کری، اور وہ صرف لالچ کی بنیاد پر کہ ڈالرز مل جائیں گے اور ساری معاملات ہو جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ آج پاکستانی قوم کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، اس میں ہم تمام لوگوں کو بٹھا کے بات نہیں کریں گے، چاہے اس میں ہمارے بلوچ بھائی ہوں، چاہے ہمارے سندھی بھائی ہوں، چاہے ہمارے اور کوئی بھی جتنے بھی تعلق رکھنے والے قومی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جو بھی لوگ ہوں، تمام لوگوں کو ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھانا چاہیے. دانشور ہوں، قلمکار ہوں، جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، وہ سب ایک جگہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ہم کچھ سوچ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں رزلٹ نکل جائے گا. تو یہ الیکشن اور یہ تمام چیزیں یہ اسی صورت میں اچھی لگیں گی کہ جب پاکستان مستحکم ہو. بالکل صحیح ہے. اس میں نون لیگ کا جو رویہ مجھے ایسا لگا کچھ مختلف لگا. آپ نے کیا محسوس کیا؟ لیکن نون لیگ کا اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت ہماری صرف کانسنٹریشن یہ ہے، ہماری صرف نیت یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے اس کو بچا سکیں. اور اس وقت ہم کسی چیز کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائیں گے کون کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کون کیا اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہے، وہ ان کا کام ہے. اس وقت تو ہم پاکستان سے کتنے مخلص ہیں ہم وہ ثابت کرنے میں جو ہے وہ تغدو اپنی کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور آپ بات کر رہے تھے خدمات کے سلسلے میں. تو آپ خدمات کے سلسلے آپ کو اور کیا ملے گا؟ آزاد کشمیر میں 2 سیٹیں آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو گلگت بلتستان میں سیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جو 2 سیٹیں آپ نے ہاری ہیں وہ بھی 2nd پوزیشن میں آپ لوگ تھے. اس سے زیادہ توقع آپ کیا؟ بالکل آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور سیٹیں ہیں، اور اس سے زیادہ سیٹیں آپ کو وہاں کے عوام نے دی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ جیت کے بیٹھے ہوئے سیٹ ہم لے کے نہیں بیٹھے. بالکل. تو یہ سے مراد یہی ہے کہ الیکشن جیت کر باقاعدہ اسپیکر آپ کا ہے وہاں پر. اور تو یہ یقیناً ان غریب لوگوں کی 98% لوگوں کی کامیابی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں خوف طاری ہے کہ اگر یہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، لو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، غریب جو ہیں، وہ اگر اسمبلیوں میں آ جائیں تو وہ جس طرح سے ہم نے کراچی، حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ نقشہ تبدیل کیا، اور جب بھی ہمیں مکمل حکومت ملی، چاہے وہ سٹی گورنمنٹ کی حکومت ہو، حیدرآباد کے حوالے سے تعلقہ ہو یا دیگر سارے معاملات ہوں، تو اس میں ہم نے پروف کرنے کی کوشش کری. اور یہی تمام چیزیں دیکھ کے جو ہے وہ، کیونکہ کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں
یعنی یہ بلدیاتی حکومتیں تو نہیں چل رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ جگہوں پر سڑکیں بھی بن رہی ہیں، جو کام بہت سے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس پیس سے تو نہیں ہو رہے ہیں، مگر یہ کس طرح سے ہو رہے ہیں کام، اس کا سسٹم کیا ہے، وہ ذرا آپ نے تفصیل سے بتائیے۔ آپ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ایم کیو ایم کے نمائندے جو ہیں وہ جیتے ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈ ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں جتنا فنڈ ان کو ملتا ہے اتنا ہی فنڈ حق پرست ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو ملتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے کام وہ نظر یا صاحب اس لیے آ جاتے ہیں کہ اس میں ایمانداری، خلوص یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ قائد الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ سے یہی جو ہے وہ ترغیب دی کہ ایمانداری کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی۔ اس میں ایمانداری کا عنصر، اس لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 64 سالوں میں، 65 سالوں میں، کیونکہ میں سندھ کا نمائندہ ہوں، اگر میں سندھ کی بات کروں تو شاید یہ کوئی نیگیٹو نہ لے اس کو، کیونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں کراچی کی، تو میں اس کی بات کروں گا، جی گلشن اقبال کی، تو میں گلشن اقبال کی تو خیر میں بات پہلے بعد میں کروں گا، لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں فنڈ مہیا کیا جاتا ہے، اگر آپ پورا اس کا تجزیہ نکالیں گے تو 90% جو ہے وہ کراچی سے اوپر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ باقی سندھ کے اضلاع میں جو ہے وہ اے ڈی پی جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے، اور صرف 10% جو ہے وہ کراچی میں خرچ کی گئی ہے۔ اب کراچی میں خرچ کی گئی ہے تو اس میں اتنا کام کیوں ابھر کے نظر آ گیا؟ تو اس میں یقیناً الطاف حسین بھائی کا ویژن شامل ہے، ان کے لوگوں کا، ان کے ساتھیوں کا، جس طریقے سے انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا، وہی فنڈ لے کے ہم جو ہے وہ اپنی گلی محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے یونٹ سیکٹر کا، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے مشاورت کر کے، محلہ کمیٹیاں ہیں ان سے بیٹھ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی کس کے کام جو ہے وہ کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ اگر ہم بات کریں، میں اپنے علاقے کی بات کروں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا۔ پچھلے دنوں میں اگر جب سے سٹی گورنمنٹ اور بلدیاتی سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہوا، تقریباً 2.5 سال اس کو ہونے کو ہیں، اور بہت بڑا گیپ جو ہے وہ عوام کے درمیان میں اور نمائندوں کے درمیان میں اور ان اداروں کے درمیان میں جو ہے وہ آیا۔ اس میں دیکھیں، پہلے کیونکہ ایک یو سی کے اندر 13 لوگ ہوا کرتے تھے، ناظم، نائب ناظم، پھر کونسلرز، تو اس طرح ٹاؤن ناظم میں ہم پھر بھی آئیں گے۔ اور یہ چیز ہے کہ جو کچھ کام آپ لوگوں نے کیا ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس میں تو خیر دو رائے والی بات نہیں ہے۔ اگلا الیکشن سر پر کھڑا ہوا ہے، یہ بات ہے چند مہینوں کی، 4 5 6 7 مہینے کی زیادہ۔ آپ کیا محسوس کریں گے اس میں؟ ایم کیو ایم کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن 6 مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں، یا 1 سال بعد دیکھتے ہیں، 2 سال بعد دیکھتے ہیں، یا کل دیکھ لیتے ہیں، 1 مہینے بعد دیکھتے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے بالکل تیار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے، حکومت اعلان کرتی ہے کہ اگلے ہفتے یا 1 مہینے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے ہم کرتے ہیں، تو الحمدللہ ایم کیو ایم تیار ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا کام جو ہے وہ جس دن سے ایم کیو ایم کے نمائندے اوت لیتے ہیں، الیکشن کمپین اس دن سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خدمت کا جو جذبہ ہمارا ہوتا ہے وہی ہماری الیکشن کمپین ہوتی ہے، اور وہ ہم نے الحمدللہ کیا ہے۔ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کی، لوگوں کے ہم نے دل جیتے ہیں بلا تفریق، رنگ و نسل۔ اچھا، ایک مجھے بتائیے کہ سننا یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر الیکٹ ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو باقاعدہ 90 پر بیٹھنا پڑتا ہے 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے، رات بھر کے لیے، اور اپنے جس علاقے سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں ان کے وہاں کے لوگوں کو کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ وہ جا کر جو بھی اپنی شکایت ہیں وہ باقاعدہ درج کرائیں اور ان کو باور کرائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ صحیح ہے یہ بات؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ایم کیو ایم کا جو کمپلینٹ سینٹر 90 پہ جو بنا ہوا ہے، پبلک کمپلینٹ سینٹر، وہ 24 آورز جو ہے اس وقت اوپن ہوتا ہے۔ آپ کسی وقت بھی چلیں، رات میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ نمائندے موجود ہوں گے، عوامی نمائندے۔ یہ نہیں کہ ایم کیو ایم میں کوئی تنظیمی ذمہ دار، آپ کو وہاں پر عوامی نمائندے ملیں گے، ایم پی ایس ملیں گے آپ کو، ووٹ دیا ہے جی بالکل، ایم پی ایس ملیں گے آپ کو رات کے ٹائم میں۔ آپ کو بتا رہا ہوں، دن کے ٹائم بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایم پی ایم ایل لازمی ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 90 پر 6 بجے سے لے کے 6:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک ایم پی ایس، ایم این اے، سینیٹر اور کوئی نہ کوئی وزیر جو ہے وہ شیڈیول وہاں پر ہمارا بنا ہوا ہے، وہ لازمی طور پر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ 4 سے 6 جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے علاقوں کے اندر، یہ نہیں کہ صرف ہم 90 پہ چلے گئے یا 90 پہ ایک ایم پی اے جو ہے وہ نائٹ دے رہا ہے، ہر ہفتے جو ہے ہم نائٹ بھی دیتے ہیں، ہر ہفتے ہم جو ہے وہ ایوننگ کی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں۔
اسی طریقے سے جو ہے وہ پورے ہفتے ہم جو ہے وہ علاقوں جو اپنے ہمارے علاقائی دفاتر ہیں جو ہم سیکٹر آفس کے ساتھ بھی منسلک ہیں جو اور دیگر ہمارے دفاتر بنے ہوئے اس کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر ہماری حاضری ہوتی ہے, وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں. اور اسی طریقے سے 90 پر باقاعدہ ہمارا رجسٹر بھی بنا ہوا کہ جب وہاں پر ہم آنے کا ٹائم جانے کا ٹائم ہم لکھتے ہیں کہ ہم کس ٹائم آئے اور کس ٹائم گئے. اور لوگ جو ہے وہ کسی طور پر بھی کسی وقت بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, رجسٹریشن کے معاملات ہوں یا کوئی بھی ان کا عوامی ایشو ہو تو وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ بہت سے جو ہے معاملات جو ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہی سیالکوٹ کے کچھ لوگ تھے, ان کا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. 90 کے قریب ہی ایک پارک ہے افضل الطاف پارک, وہاں پر ایک بچی جو ہے وہ کھو گئی تھی. تو وہ بچی جو ہے وہ رات میں تقریباً 2:30-3 بجے کچھ لوگ لے کے آئے کہ یہ بچی جو ہے یہ کھو گئی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ سیالکوٹ سے آئی, لوگوں کو ملی جو پارک کمیٹی وہاں کی بنی ہوئی تھی. تو وہ لے کے وہاں NGO پر آئے. بہرحال ہم نے ساری چیزیں معلومات کری, سب کچھ کیا. کرنے کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ ہم اس چیز تک پہنچ گئے اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پر آ کر جو بچی کو لے کے گئے. تو ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کری, نہ ان کو بتایا کہ ہم نے کون ہے کیا ہے. انہوں نے پھر ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. میں بیٹھا تھا, میرے ساتھ ہمارے MP منظر امام بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر بھی ہمارے ساتھی بیٹھے تھے. تو ان کو بتایا کہ بھائی یہ MP ہے, یہ MP ہے. تو وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے. انہوں نے بولا آپ کا سیالکوٹ میں آفس کہاں پر ہے, میں جاؤں گا اور MKM جوائن کروں گا. آپ نے پھر اس کے بعد جو ان کی والدہ تھیں وہ اتنی خوش تھی, ان کے آنسو نکل رہے تھے اور وہ الطاف بھائی کو مستقل جو دعائیں دے رہی تھی. ہم نے خالی سنا تھا کہ MKM جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے, MKM کیا کرتی ہے. آج جب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہماری بچی ملی ہے تو سمجھ لیں ہماری زندگی مل گئی. ہماری پوری الطاف بھائی کے ساتھ اور MKM کے ساتھ جو ہے منسلک رہی. تو اس طرح بالکل یقیناً دعائیں اس طرح کی وہاں پر جب ہم لوگوں کے مسائل جو ہے حل کرتے ہیں تو دعائیں ملتی ہیں. لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ MKM کے جو ہے وہ بیلٹ باکس بھر جاتے ہیں. تو یہی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے MKM کے بیلٹ باکس بھر جاتے ہیں. وقت ختم ہو جاتا ہے, لوگ ختم نہیں ہوتے, قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ووٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مظفر قریشی صاحب, آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کی ہماری گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوا کہ سیاسی پارٹیاں اپنے طور پر ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو عوامی حمایت حاصل ہو الیکشن کے زمانے میں, مگر عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے الیکشن تک عوام ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور وہ ان کے رابطے میں نہیں آتے. مگر مظفر قریشی صاحب نے یہ بتایا کہ MKM کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. ان کے نمائندے ہر وقت عوام کے لیے موجود رہتے ہیں اور جب بھی عوام چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتی ہے, اپنے مسائل بتا سکتی ہے اور عوام کو یہ حق MKM نے دیا ہے کہ ان کا ہر مسئلہ ہر صورت میں حل ہونا چاہیے. مظفر قریشی صاحب نے ایک بات اور یہ بتائی کہ جتنے بھی کام جس زمانے میں لوکل گورنمنٹ تھی وہ جس لیول پر کام ہوا وہ تو خیر اس کا تو کوئی حساب کتاب کوئی کر ہی نہیں سکتا. عوام کے سب سامنے ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ ترقیاتی کام کس انداز سے ہوئے, خصوصی طور پر ان علاقوں میں جہاں MKM کے نمائندے جیتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی جب حکم لوکل گورنمنٹ نہیں تھی تو بھی لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کچھ نہ کچھ کام ترقیاتی کام ہوتے دیکھا. تو یہی میں نے سوال پوچھا کہ ان ترقیاتی کام کے سلسلے میں آپ کو کیسے فنڈنگ ہوئی ہے اور آپ کو کہاں سے پیسے آئے جو آپ نے کام کر کے دکھایا. تو انہوں نے بتایا کہ ہر MPA ہر MNA کو پورے پاکستان بھر میں ان کے لیے باقاعدہ فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے, چاہے اس کا تعلق انٹیریئر سندھ سے ہو, چاہے انٹیریئر پنجاب سے ہو, چاہے شہروں سے ہو. ترقیاتی کام ضرور ہوتے ہیں مگر جو نمائندے مخلص نہیں ہوتے عوام کے ساتھ وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے. ان کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ مظفر قریشی صاحب نے بتایا کہ ہمیں تو اوپر سے چیک رہتا ہے, ہمیں تو 1-1 گھنٹے کی خبر دینا ہوتی ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کس طرح سے عوام کے رابطے میں رہتے ہیں, ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو ہر وقت پذیرائی عوام کو ملتی رہتی ہے. یہ پھر اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے MKM میں باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح سے کہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں. ودن پارٹی الیکشنز کا ہونا بہت ہی خوشائن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو یہ مثال قائم کرنا چاہیے کہ ان کے پارٹی میں بھی الیکشن ہوں اور اس سے ڈیموکریٹک سسٹم جو ایوالو ہوتا ہے
किसी भी पार्टी के अंदर उससे अच्छी मिसालें कायम होती हैं और उसके बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। आप देखिए जितने भी तरक्याती जो ममालिक तरक्की कर चुके हैं उनका जो पार्टी का इलेक्शन होता है वो इतना अहम होता है कि लोग उसको बहुत सराहते हैं और उस इलेक्शन में बड़े पुरजोश अंदाज में उन इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और फिर वही डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो आगे बढ़कर पूरी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करता है। नाजरीन, इन अल्फाज के साथ प्रोफेसर एजाज फारूकी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।